पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ और इनायत है कि आज भिवंडी की इस मुक़द्दस धरती पर आपको और हमको अपने प्यारे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के जश्न की इस मुबारक साअतों में, मुबारक घड़ियों में यहाँ पर जमा होने की तौफीक और सआदत नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम नौजवानान ने अहले सुन्नत भिवंडी का और बिलखुसूस मोहतरम अब्दुल जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज के इस बाबरकत और रूह परवर जलसे से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से आपकी और हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह तबारक व तआला भिवंडी मुंबई के अहम तरीन इलाक़ों में से एक इलाक़ा है और मुझे मालूम है कि इस इलाक़े में कोई बड़ा मैदान नहीं है, लेकिन आशिक़ान रसूल ने जितना भी मैदान मिला उसको भी भर दिया और अतराफ़ अकनाफ की चारों सिमत की सारी गलियों को भरकर साबित कर दिया कि दुनिया चाहे किधर भी जाए गुलाम मुस्तफ़ा तो मिलाद मुस्तफ़ा में ही है। और माशाअल्लाह से ये जो नौजवान वीडियो वाले भाई आपको भी दिख रहे तो जरा इनको भी दिखा दीजिए, सुभान अल्लाह, ताकि बदअक़ीदे देख के समझ जाए गुलामान रसूल कैसे होते हैं। आप लोग बैठे ही रहो, जोश में मत आओ। एक आध लकड़ी भी गिर गई तो पूरा जलसा कैंसिल होना पड़ता है। अक्सर सुन्नी नौजवान जोश में होश खो देते, तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोग और लकड़ियों को टेका भी मत लो, कहीं उन्हें बेवफा निकल गई तो मसला पूरा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं हो सकता है, इंसान जब वहाबी हो सकता है तो लकड़ी भी हो सकती है। कौम नबी का कलमा पढ़ के नबी के साथ वफा नहीं कर सकी तो हमारे साथ क्या खाक वफा कर सकती है। तो इसलिए प्यारे नौजवानों और प्यारी माँ और बहनों, आपकी अक़ीदतों मोहब्बतों को हमारा सलाम। अल्लाह ताला सरकार की नालन पाक के सदक़े में ये मजलिस ख़त्म होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दीजिए, हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दीजिए और ताजदार मदीना के सच्चे आशिकों, गुलामों, चहीतों, लाडलों, प्यारों और दीवानों में हमारा नाम भी तहरीर फरमा दीजिए। प्यारे दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया, हमने ईमान वालों पर एहसान किया। लफ्ज़ अल्लाह के कलाम का गौर करें, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि हमने सब पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, हमने ईमान वालों पर एहसान किया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि उनके बीच में हमने अपना रसूल भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, और उन्हीं में से भेजा। ये आयत मुबारका के 3 जुमले हैं। एक एक जुमले पर तफसीली तौर पर रोशनी डालता हूं ताकि ईमान को ताजगी नसीब हो जाए और बेअसते मुस्तफ़ा का मकसद भी हमें समझ में आ जाए और उन्हें जश्न मनाने वालों को जश्न मनाने की मजबूती और दलील भी नसीब हो जाए।
پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کریے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں، اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ کی سانسیں کم ہو جائیں گی، مگر آپ رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں گے۔ اللہ نے انسان پر اتنے احسان کیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے لیکن اتنی بے مثل و مثال زندگی دے کر پروردگار نے پوری قرآن پاک میں، پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تمہیں یہ زندگی دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی گویا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دیا گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں جسم دیے میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی یہ میرا احسان ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیوی اور ماں باپ عطا کیے یہ تم پر میرا احسان ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کاروبار دیا یہ تم پر احسان ہے، تجارت دی یہ تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں گاڑیاں اور بنگلے دیے، عزت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، شان دی، رفعت دی، اور راتوں کی نیند، دن کا چین اور صحت عطا فرمائی، میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ان احسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بے مثل و مثال احسان ہے۔ اللہ اگر ایک آنکھ کسی بندے سے لے لے ساری زندگی کنڈا بنا پھرتا رہے گا، لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اگر کسی سے دو آنکھ لے لے زندگی مل جائے گی، لیکن زندگی بھر کسی کا محتاج بن کے رہ جائے گا، کسی کا سہارا بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے تکلیف بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے عذاب و مصیبت بن جائے گا، یا خود اس کی زندگی اس کے لیے تکلیف بن جائے گی۔ اللہ نے اتنی بڑی آنکھ دے دی کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، اپنے آنکھ سے کام کر لیتا ہے اور اپنے آپ راستے ناپ لیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ دے کر بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں نبیوں کے سردار پر، قربان جائیں مالک و مختار نبی پر، قربان جائیں عالم غیب رسول پر، قربان جائیں حاضر و ناظر نبی پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا، یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اتنی نعمتیں دی اللہ نے، کہیں نہیں گنا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ احسان کیا، لیکن جب پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، اللہ نے سب کچھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، لیکن جب نبی کو دیا تو احسان کیوں جتایا؟ آؤ پیارے دوستو، بڑی پیاری بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اللہ نے احسان کیوں جتایا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے، ذرا دیکھو، اگر کوئی آدمی بھیونڈی کا بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس ہو، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، اس کے دروازے پر کوئی آدمی چلا جائے مانگنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکالا اور دے دیا، 100 کی نوٹ دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 100 روپے دے کر احسان کیا؟ نہیں کہتا، حالانکہ 100 روپے غریب کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس ارب پتی کے لیے 100 روپے کوئی معنی رکھتے؟ انہیں تو کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، اس کے لیے 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی 100 دے دیا، تیسرا آیا اس کو 200 دے دیا، چوتھا آیا اس کو 500 دے دیا، چھٹواں اس کو 1000 دے دیا، اسی طرح دن بھر بانٹتا رہا، مگر کبھی کسی پر احسان کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ روزانہ 25-50 ہزار روپے بانٹنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ نے اسے ارب پتی بنایا ہے۔ تو جو بڑی دولت والا ہوتا ہے اس کے پاس چھوٹی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر وہ احسان جتا بھی دے تو آپ بولیں گے بڑا کنجوس ماروڑی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، 100 روپے دے کے میرے اوپر احسان جتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا؟ تو بڑے درجے کا آدمی جب چھوٹی نعمت دیتا ہے تو کبھی احسان کی بات نہیں کرتا کبھی احسان کی بات نہیں کرتا، اور کرنا یہ بڑے آدمی کے خلاف ہوتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، لیکن جب اس کے پاس ہزاروں لوگ روزانہ آتے رہے، مانگتے رہے، وہ دیتا گیا، سب کو ان کی استطاعت کے مطابق دیتا گیا، لیکن کبھی احسان کی بات نہیں جتائی۔ لیکن اس نے اپنی محبت، اپنی چاہت سے گھر بنایا 50 کروڑ کا، اپنی چاہت سے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی محبت کی تعمیر کروائی اپنے رہنے کے لیے، اپنے دل کی پسند کی تعمیر کروائی اپنے رہنے کے لیے۔ لیکن اس کا خاص بھائی آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی جان آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔
تو وہ بھائی سے بھی محبت کرتا تھا، بھائی کو بھی بے انتہا پیار کرتا تھا، بھائی سے بھی اس کو بہت چاہت تھی، اس نے اپنے بھائی کو وہ مکان دے دیا۔ پر دیکھے جب گھر کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کیونکہ میں نے اپنی چاہت تجھ کو دے دی ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنے چاہت سے بنانے والا گھر تجھے دے دیا ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو میری زندگی کی خواہش تھی میں نے اپنی خواہش کو تیری خواہش پر قربان کر دیا، لہذا تجھے اپنا گھر دے دیا۔ چھوٹے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے تو قربان جاؤ دوستو۔ اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں کو آنکھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ نعمتیں کروڑوں کروڑوں درجے میں پڑی ہوئی ہے۔ مانگنے والے کے لیے نعمت بہت بڑی ہے لیکن دینے والے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایسا مولا ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت اس کے پاس کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بڑی قیمتی ہے۔ ایسی تو کروڑوں نعمتیں اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ دیا، یہ چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ پیر دیا، چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ ارے یہ گھر دے کر وہ کیا احسان جتائے جو جنت بنائے بیٹھا ہے؟ ارے یہ بنگلے دے کر وہ کیا احسان جتائے جس نے 7 دن میں پوری کائنات کا نظام سجائے رکھا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جس نے 6 دن میں نظام کائنات بنائے رکھا ہے وہ کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر احسان جتائے گا؟ لیکن ہاں، اس نے اپنی چاہت کے لیے پیارے محمد کو پیدا کیا ہے، اپنی محمد کو، اپنے محمد کو اپنی محبت سے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اپنا چاہ کر پیدا کیا، اپنے لیے بنایا۔ لیکن جب بات بندوں کی آتی ہے، غلامان مصطفیٰ کی آتی ہے تو رب فرماتا ہے لوے امت محمدیہ، میں نے تجھے اپنا پیغمبر دے دیا ہے، اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنی محبت دے دیا ہے، گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے اپنا حبیب ہم کو دے دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے حبیب کے لیے بنائی ہے اور حبیب کو اپنے لیے بنایا۔ اس نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تھا، لیکن جب سارے رسولوں کا سلسلہ، پیغمبروں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا اب جس کو بنایا ہے اس کو دنیا میں بھیجتا ہوں، جس کو اپنے لیے بنایا ہے اب اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اب دنیا والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر تم کو عطا کر دیا ہے، اپنا نبی تم کو دے دیا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد ذرا آپ غور کریں، جب اللہ نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو آئیے میں ان کو ایک اچھا نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، حضرت آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حضور پیدا ہوئے، ہے نا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ نقطہ غور کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا کہہ رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا آپ اور غور کرتے چلیں، اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا نہیں کہا، بھیجا کہا۔ پھر آپ اور آگے آ کر دیکھتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق کہ آپ اللہ کی جانب سے نور آیا۔ کیا آیا؟ نور۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، آیا کہا۔ پھر اب آگے چل کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا۔ ابھی بھی پیدا کیا
نہیں کہا. کیا کہا؟ رسول آیا. کہیں کہہ رہا ہے کہ بھیجایا اور کہیں کہہ رہا ہے کہ آیا. پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث. تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ اپنا رسول مبعوث کیا. رسول کی بعثت ہوئی، ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا. إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے. پیدا کیا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا ہوتا ہے، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو کبھی اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے. آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا یہاں پر اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ نبی کبھی اور پیدا ہو چکا تھا، ان کی ولادت کبھی اور ہو چکی تھی، ان کی معاملات پیدائش کبھی اور ہو چکے تھے. رب نے اس لیے ان کے لیے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہیں بھیجا کہہ رہا ہے، کہیں آیا کہہ رہا ہے، کہیں بعثت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پھر ہم نے پوچھا ہے اللہ اگر یہ نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے، میرے مولا یہ نبی اگر پہلے سے تھے، ان کو تو نے آمینہ کے ذریعے حضرت عبداللہ کے ذریعے بھیجایا، تو مولا بتا یہ پیدا کب ہوئے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ، میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو پیدا کیا. کب؟ فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے جب چاہا، فَعَرِفْتُ، کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اللہ مولا تو نے یہ کب چاہا؟ وہ کون سا وقت تھا جس وقت تو نے پیارے نبی کو پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ اس جگہ پیدا ہوئے ہیں جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب جن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ آسمان تھا، نہ حیوان تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، کچھ نہیں تھے، بس اللہ تھا. اور اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے. کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے ستار کہے، کوئی مجھے غفار کہے، کوئی مجھے اللہ اکبر کہے، کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے، کوئی مجھے سبحانک اللہم وبحمدک کہے. تو میں نے کیا کیا؟ اس وقت محمد کو پیدا کیا، پیارے نبی کو پیدا کیا. اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہے. مجھے کہنے دیجئے آدم بے شک نبیوں کے باپ ہے، مگر پیارے محمد سارے کائنات کے سبب ولادت ہے. حضور کو اللہ نے ساری کائنات کی ولادت کا سبب بنا دیا ہے. حضور حضرت آدم علیہ السلام میں ان کی ولادت میں فرق کیا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو جسم و جسمانیت کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر پیارے نبی جب پیدا ہوئے تو جسم سے نہیں نور کی شکل میں پیدا ہوئے. ان کے رب نے انہیں پہلے نور کی شکل میں پیدا کیا، پہلے نور محمد پیدا ہوا. اللہ اللہ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو. اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو کیا شان تھی؟ نور آپ کا بنایا گیا. سب سے پہلے رب نے اپنے حبیب کا نور بنایا، اور نور بنا کر جب نور محمد کو رب نے اپنے جلووں کے سامنے رکھا، وہ نور محمد رب کے جلوے دیکھتے گیا. رب نور کو دیکھتا تھا، نور محمد رب کو دیکھتا تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا، یہ ان کو دیکھتا تھا. تو ہوا کیا؟ نور نے جب خدا کی جلووں کو دیکھا تو نور بے ساختہ ہو گیا. نور محمد اپنے
خدا کی تعریف کرنے لگا اور کیسی تعریف؟ فرمایا جاتا ہے اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کو نور محمد نے 2000 سال تک ذکر کرنے لگا، تعریف کرنے لگا۔ یا رحمان 2000 سال، یا رحیم 2000 سال، یا کریم 2000 سال، یا ستار 2000 سال، یا غفار 2000 سال۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر یہ 2000 سال کا سلسلہ کھڑے ہو کر کیا یا رکوع میں کیا یا بیٹھ کر کیا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، نور نے خدا کا جلوہ دیکھا، نہ کھڑ سکا نہ بیٹھ سکا، بلکہ تعظیم خدا کے لیے سجدے کرنے لگا۔ ایک ہزار سال کا ایک سجدہ ہوتا تھا اور ہر ایک سجدے میں صرف ایک ہی نام کا ذکر ہوتا تھا، تو 2 سجدوں میں ایک نام کا ذکر نور مبارک کرنے لگا۔ 2000 سال تک کا سجدہ ہوتا تھا اور ان 2 سجدوں میں نور مبارک صرف خدا کے ایک نام کو یاد کرتا تھا، یا رحمان یا رحمان۔ 2 سجدوں میں 2000 سال تک وہ نور مبارک کرتا رہا۔ اسی کو اللہ نے اتنا پسند کیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر رکعت کے اندر قیام 1 مرتبہ ہے، خوما 1 مرتبہ ہے، رکوع 1 مرتبہ ہے، مگر سجدے 2 مرتبہ ہے، کیونکہ رب نے چاہا، میرے نور نے مجھے 2 سجدے کیے ہیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کے مطابق ساری کائنات کو ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا چلا جاؤں گا، 2 سجدے کراتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے دیکھو، سجدہ نماز کی سب سے افضل ترین عبادت ہے، مگر سجدے میں اللہ نے بندے سے قرآن نہیں پڑھایا، سجدے میں اللہ نے بندے سے حدیث نہیں پڑھوائی، بندے سے اللہ نے وظیفہ نہیں پڑھایا، بلکہ بندے سے اللہ نے سجدے میں اپنا ذکر کروایا، اپنی تعریف کروائی، کیونکہ یہ تعریف کرنا نور محمد کا طریقہ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ ان لوگوں کے لیے جو کسی سے اب تک بیعت بھی نہیں لیے ہیں، اور جو لوگ بیعت لے لیے ہیں مگر خالی نام کے مرید بنے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ مرید ہو گئے نقشبندی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے چشتی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے رضوی لکھنے کے لیے، بعض لوگ مرید ہو گئے قادری لکھنے کے لیے، مگر افسوس کی بات ہے، بیعت کا اگر یہ مقصد بناؤ گے تو بیعت فوت ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ بیعت کر کے مرشد کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پانے کی کوشش کی جائے۔ کس کو پانے کی؟ قرب الہی کو پانے کی کوشش کی جائے، مولا کی خصوصی نوازشات و انعامات کو پانے کی کوشش کی جائے، مگر مرشد خدا کو پانے کے لیے بندے کا وسیلہ ہے، مرید کے لیے وسیلہ ہے۔ تو مرشد کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سلسلہ ارادت میں داخل کرتا ہے، تو پہلی نصیحت کرتا ہے کہ میرے مرید، اب تجھ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے۔ مرید کو ذکر دیا جاتا ہے، لیکن جب مرید ذکر کرتا ہے تو اس کی راہ سلوک طے ہونے لگتی ہے، اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے اور وہ مولا کا مقرب و محبوب بننے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، اس کائنات میں نماز سب سے پہلے نہیں پڑھی گئی ہے، روزہ سب سے پہلے نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھی گئی۔ اللہ نے جب نور محمد کو بنایا تو سرکار کے نور نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ ذکر وہ ہے جو سلوک طے کرانے کا کام کرتا ہے، قلب کو دھونے کا کام کرتا ہے، روح کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے اور بندے کو مولا سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ اور جب بندہ ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو نعمت کیا ہوتی ہے؟ آئیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی کو اس میلاد پاک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب نور محمد اللہ کا ذکر کرنے لگا، ایک ایک نام کو، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ عام آدمی کے علم کے مطابق قرآن کا پہلا ورق کھولے تو اس کے اندر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں۔ عام آدمی کے علم کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ بڑی بڑی جامعات اور مدرسوں کو چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، علماء بتائیں گے اللہ کے 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولے۔ یہ 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے۔ اگر آپ اور اوپر چلے جائیں گے تو پتا چلے گا اللہ کے 1,00,000 نام ہیں۔ اللہ اللہ، بس وہ مولا جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ پیدا ہونے والا نور محمد جانے اس کے کتنے نام ہیں۔ اللہ اللہ، نور مبارک لاکھوں لاکھوں سال، کروڑوں کروڑوں سال اللہ کی تعریف کرتا رہا۔ اب یہ کروڑوں سال میں صرف
خدا تھا اور پیارے مصطفیٰ کا نور تھا، کچھ اور نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ اور اللہ کے فضل سے پیدا ہونے والا نور محمد تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ نے جب اپنی تعریفیں سنی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محمد کے نور، تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، اب تک تو میری تعریف کرتا تھا، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیری تعریف کروں گا، اب میں تیری تعریف کروں گا۔ اللہ اللہ۔ اب جب پیارے نبی کی تعریف کی بات آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ رسول پاک کا یہ نور مبارک یا قہار یا قہار یا قہار کا ذکر کرنے لگا، اللہ کے یہ نام مبارک یا قہار کا ذکر کرنے لگا تو ہوا کیا؟ یہ نور مبارک خیش و خشیت الہی سے پگھلنے لگا، کیونکہ یہ اللہ کا جلالی نام ہے، یہ جلال کا اثر نور پہ ہوا تو نور کے خطرے پگھلنے لگے، نور پگھلا، خطروں کی شکل میں ٹپکنے لگا، تو رب نے کہا میرے محبوب کا نور ہے، کیسے ضائع جانے دیتا؟ رب نے کیا کیا؟ اپنے دستے اقدس میں نور محمد کے خطروں کو سنبھالا۔ پہلا خطرہ لیا، آدم کو بنایا، دوسرا خطرہ لیا، نوح کو بنایا، تیسرا خطرہ لیا، ادریس کو بنایا، چوتھا خطرہ لیا، شیش کو بنایا، پانچواں خطرہ لیا، ابراہیم کو بنایا۔ اسی طرح 1,24,000 خطرے گرے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنا دیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، لوگ واقف ہی نہیں ہیں، خالی یہاں کی باتیں کرو نا، حضور ہماری طرح، حضور ہمارے حولے، حضور اگر تیرے جیسے تھے تو وہاں تمہارے ابا تھے۔ چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی، کچھ تو سوچ کے بول، کس کے بارے میں بول رہا، کون نور ہے، کون حضور ہے؟ تیرے جیسا سمجھا حضور کو؟ پاگل قوم ہے یہ، مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے۔ میرے کو اگر نریندر مودی کی سیٹ دیتے تو پوروں کو جیل میں ڈال دیتا تھا۔ میں یہ نوٹا بند کرنے کے دیوانے کام نہیں کرتا تھا، میں یہ نوٹا نہیں بند کرتا تھا، یہ نوٹوں کا جو غلط استعمال ہو رہا وہ کرنے والوں کو جیل میں بند کر دیتا تھا۔ پٹے امریکہ سے فنڈ منگا رہے، اسرائیل سے فنڈ منگا رہے، سعودی سے فنڈ منگا رہے، یا مسلمانوں کو حوالہ بنا رہے، حضور ہمارے جیسے تھے، حضور ہمارے۔ ارے کروڑوں سال کی، بھائی 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 5 سالہ کرسی نہیں ہے نبوت کی جس پہ حضور بیٹھے، 5 سال کے بعد دوسرے نبی چینج، پھر اتر گئے، پھر چینج، پھر اتر گئے، آئے نہیں۔ پیارے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت اسماعیل سے حضور کی مثال نہیں دی جا سکتی، مثال نہیں دی جا سکتی۔ نبی کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو سامنے بٹھا کر آمنہ کے لال کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر جمع ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ کے چہرے اقدس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ویسا پیغمبر بنا کر بھیجا، تب کہا اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا، میں نے اس کو تمہیں دے دیا ہے جس نے مجھ کو دیکھا ہے، میں نے اس کو تمہیں دے دیا ہے جس نے کروڑوں سال کچھ نہیں کیا، میں اس کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتا رہا، دوسرا کچھ کام نہیں تھا، بس وہ مجھے دیکھتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا۔ ایسا پیغمبر میں نے تم کو دے دیا ہے اللہ۔ اسی لیے تو میں بولا جب ایسا پیغمبر مل گیا تو اب میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کھیر پوریاں نہیں کھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ارے یہ تو سنیوں کی بدقسمتی، بد نصیبی اور کنجوسی ہے کہ سنی صرف سال میں 1 مرتبہ میلاد مناتا ہے، ورنہ خدا کی قسم اللہ نے تو ایسا پیغمبر دیا ہے
پوری زندگی کی ہر رات ہر دن میلاد مصطفیٰ منا بھی لے تو غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو ایسا پیغمبر دے دیا ہے, ایسا پیغمبر دے دیا دوستو. حضرت الیاس علیہ السلام, الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. ایک شخص دونوں پیر کا معذور تھا. وہ شخص جو ہے ایک بنڈی پر بیٹھ کر, چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا. اسے چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے تھے, پہیے, اس پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھسکتا تھا. اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو ان کے پیغمبروں پر اتری تھی اس زمانے کے. ان پیغمبروں پر کتاب اتری تھی تو اس میں لکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ پیغمبر ایسی شان کا مالک ہوگا, وہ جدھر سے گزر رہا ہوگا ہواؤں میں خوشبوئیں مہک رہی ہوگی, ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ نبی گزر رہا ہوگا, ابر اس کو سایہ کیا ہوا ہوگا, وہ نبی گزر